अल्लाह अकबर। आज अगर मेरे जवान से कहा जाए कि मेरे भाई चल नमाज पढ़, तो बहुत आसानी के साथ लोग कह देते हैं मौलाना टाइम नहीं मिलता, मौलाना वक्त नहीं मिलता। मेरे भाई याद रखना, तुझे किसने कहा कि वक्त मिले तो नमाज पढ़? नहीं नहीं, कुरान कहता है इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, कि मोमिनों पर मुकर्ररा वक्त की पाबंदी के साथ नमाज फर्ज है। यानी वक्त मिले तो नमाज नहीं, पहले नमाज पढ़ो, फिर वक्त मिले तो दूसरे काम करो। हम पर पहले नमाज फर्ज की गई है। और इनकलाब कैसे आएगा, तब्दीली कैसे आएगी? याद रखना, जब अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम से मदद का हाथ उठा लेता है तो फिर वो कौम तबाह और बर्बाद हो जाती है, वो कौम तबाही के दहाने पर पहुंच जाती है। क्या आपको नहीं पता? अल्लाह अकबर, सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, उनको शहीद करने के लिए उन पर हमला किया है फैरोज नामी एक शख्स ने, एक मजूसी ने, और जख्मों से खून बह रहा है, जख्मों से खून रस रहा है। ऐसे आलम में फारूक आज़म तयम्मुम करते हैं और तयम्मुम करके उठ करके खड़े होते हैं। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन, पूरा वजूद लहू लहान है और आप नमाज की तैयारी कर रहे हैं। फारूक आज़म फरमाते हैं मैंने इन्हीं कानों से अपनी आंखों की ठंडक मुस्तफा जाने रहमत से सुना है कि जिसने नमाज छोड़ दी उसका दीन में कोई हिस्सा नहीं, इसलिए कि नमाज दीन का सुतून है। आप मुझे बताएं ना, आज अल्लाह अकबर, अगर आपके घरों से धुआं उठ रहा है, अगर आपके घरों को जलाया जा रहा है या तुम्हें घर से बेघर किया जा रहा है, तो थोड़ी देर तसव्वुर तो करो, जो कौम अल्लाह के घर को वीरान कर दे, क्या उस कौम के घरों को वीरान नहीं किया जाएगा? मुझे बताओ, तुम्हारे घरों पे बिल्डोजर चल रहे हैं तो तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है, बरसों से तुमने अल्लाह के घरों को वीरान किया है, कभी ये तो सोचा होता? याद रखना, मैं किसी की हिमायत या मुखालफत करने नहीं आया, लेकिन मेरी कौम के जवानों हजारों की तादाद में यहाँ जो ठाटे मारता वह समंदर मौजूद है, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर महसूस कर ले कि हमने अल्लाह तबारक व तआला के साथ कितनी जफा की है, जिसने हमें माँ के पेट के अंदर खूबसूरत शक्ल अता फरमाई, पैदा होने से पहले माँ के सीने में हमारे लिए गिज़ा पैदा फरमाई, माँ के दिल में ममता पैदा की, बाप के दिल में शफकत पैदा की, जमीन का फर्श बिछाया, आसमान का शामियाना ताना, इतनी नेमतें दी, इतनी कुव्वतें दी, इतनी इज्जतें दी, चलने की ताकत उसने दी, बोलने की ताकत उसने दी, हुस्न जमाल उसने दिया, खाने पीने की कुव्वत उसने दी, उसने सब कुछ दिया। दोस्तों के लिए वक्त है, बीवी के लिए वक्त है, बच्चों के लिए वक्त है, भाइयों के लिए वक्त है, सबके लिए वक्त है, हत्ता कि अपने कुत्तों को टहलाने के लिए वक्त है, हत्ता कि चिड़िया कौवे पालने के लिए वक्त है, हत्ता कि तोता मैना को देने के लिए वक्त है। लेकिन वो खुदाए वादहू ला शरीक जिसने सारी नेमतें अता की है, उसके लिए 10 मिनट का टाइम नहीं। सुन लो, हालात इससे भी बदतर होंगे, हालात इससे भी ज्यादा बिगड़ेंगे अगर हमने अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं की। कोई पनाह देने वाला ना होगा, कोई मदद करने वाला ना होगा। अल्लाह अकबर। फरमाया गया जब मस्जिदें तामीर की जाती है, जब मस्जिदें बनाई जाती है और उसमें नमाज अदा करने के लिए लोग नहीं आते, तो रात की तारीकी में मस्जिद अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है, मौला जिसने मुझे वीरान किया तू उनके घरों को वीरान कर दे। हमारे घर वीरान क्यों नहीं होंगे? हमारे घरों से आग के धुएं क्यों नहीं निकलेंगे? हमारे घरों को जमीन बोस क्यों नहीं किया जाएगा? इसलिए कि हमने बरसों से अल्लाह के घरों को वीरान कर दिया। जुमा की 2 रकअत के सिवा हमारे नामे अमाल में है क्या? एक जुमा की 2 रकअत। मुसलमानों की 95% आबादी नमाज के लिए नहीं। रमजानुल मुबारक का हाल यह है, तरावी से लोग गायब। इतनी रकअतें मौलाना कैसे पढ़ेंगे? दोस्तों के साथ घंटों खड़े रह सकते हो,
اور رب کی بارگاہ میں کھڑے نہیں رہ سکتے. جن کے لیے جسم کو بنانے کے لیے ہم برابر وقت نکال لیتے ہیں. میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں بالکل جم کرو, وقت نکالو, لیکن یہ بھی کہتا ہوں جسم بنانا ہے تو جم جاؤ, اور اگر قبر کے کیڑوں سے جسم کو بچانا ہے تو مسجد میں آؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جم جاؤ گے تو جسم بنے گا, مسجد میں آؤ گے تو جسم قبر میں بچے گا. ہاں ایسے بھی لوگ ہیں, ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن لوگوں کے کفن کو بھی مٹی نے میلا نہیں کیا, ان کے کفن بھی محفوظ رہے. ارے دور کہاں جاتے ہیں اور کدھر جاتے ہیں؟ یہی مراد آباد کی سرزمین ہے, اور اس سرزمین پر ایک اللہ رب العزت کا ایسا بندہ جو اپنے وقت کا عظیم عاشق رسول تھا, جسے دنیا, اور وہ بھی اللہ اکبر, مجاہد حریت, مجاہد آزادی 1857 کا وہ عظیم ہیرو جس نے انقلاب میں اپنا خون جگر دے کر کے اللہ اکبر اسی ملک کی آزادی کے لیے بنیادیں فراہم کی, اسے دنیا سید کفایت علی کافی مراد آبادی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. آپ جانتے ہیں ان کے مزار مقدس سے روڈ ہو کر کے گزر رہی تھی, اور اللہ اکبر جب کھدائی ہوئی تو اس وقت لوگوں نے دیکھا کافی مراد آبادی کا جسم تو جسم محفوظ تھا, لیکن کفن کو بھی مٹی نے میلا نہیں کیا تھا. سبحان اللہ کس کی زندگی ہے؟ اللہ اکبر, یہ اللہ کے وفادار لوگوں کی زندگی ہے, یہ اللہ اور رسول کے وفادار لوگوں کی زندگی ہے. کافی مراد آبادی کا ذکر آیا تو ایک بات میں اپنے جوانوں کو بتانا چاہتا ہوں, اس لیے کہ یہ مراد آباد کے قریب کا علاقہ ہے, بلکہ مراد آباد کا ایک حصہ ہے. تھوڑا سا یاد رکھنا, ہم نے اپنے اسلاف کو بھلایا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, ہم بہت عشق رسول کی بات کرتے ہیں, ہم بہت محبت رسول کی بات کرتے ہیں, لیکن بڑی معذرت کے ساتھ بڑے بڑے علماء موجود ہیں. حضرت مفتی صاحب قبلہ بھی یہاں موجود ہے. اگر میں غلطی کروں, حالانکہ میرا کوئی علمی معیار نہیں, میرے تقوی کا کوئی معیار نہیں, میں آپ سب سے زیادہ گنہگار ہوں, علمی حیثیت بھی میرے پاس کچھ نہیں, لیکن میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں, جتنا ہم عشق رسول کا دعویٰ کر رہے ہیں اتنا عشق مصطفیٰ میں ہم کمزور ہیں. یاد رکھنا, جس دن مسلمان سچا عاشق رسول بن جائے, ہم نعرے والے عاشق بنے, ہم کھچڑے اور شربت والے عاشق بنے, ہم بریانی والے عاشق بنے, لیکن ہم نے سچے عشق رسول کی طرف کبھی قدم نہیں بڑھایا. بڑی معذرت کے ساتھ آج لبیک یا رسول اللہ کے نعرے تو بہت لگ رہے ہیں, مجھے اس نعرے سے کوئی اختلاف نہیں, مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب کوئی لبیک یا رسول اللہ کہتا ہے. کبھی سوچا لبیک یا رسول اللہ کا مطلب یا رسول اللہ میں حاضر ہوں, حضور کہہ رہے ہیں نماز کے لیے آ, کیا کبھی کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں؟ حضور بلا رہے نماز کے لیے آ, وہاں سے تو غیر حاضر ہے. حضور فرما رہے اپنے چہرے پہ داڑھی سجا, وہاں سے غیر حاضر ہے. حضور فرما رہے ماں باپ کے حقوق ادا کر, وہاں سے تو غیر حاضر ہے. حضور فرما رہے ہیں اپنے بھائیوں کے حقوق ادا کر, وہاں سے تو غیر حاضر ہے. حضور صلہ رحمی کے لیے فرما رہے ہیں, وہاں سے تو غیر حاضر ہے. حضور بیوی کے ساتھ اس نے سلوک فرما کا حکم فرما رہے ہیں, وہاں سے تو غیر حاضر ہے. حضور بچوں کی اچھی تربیت کے لیے کہہ رہے ہیں, وہاں سے تو غیر حاضر ہے. حضور پڑوسیوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں, وہاں سے تو غیر حاضر ہے. پھر کس منہ سے تو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہا ہے؟ ہر نیکی کی جگہ سے تو غیر حاضر ہے, اور پھر کہاں تو حاضر ہونے کی بات کر رہا ہے؟ تو بڑی معذرت کے ساتھ ہم نعرے والے عاشق بنے, ہم لوگ اپنی طبیعت کے عاشق بنے, مگر یاد رکھو عشاق تو وہ تھے کہ جب رسول اللہ کے منادی نے اعلان کیا چلو مصطفیٰ جان رحمت سروں کے نذرانے کو لے کر کے بلا رہے ہیں, تو پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کر کے سر کٹانے کے لیے وہ جوان آ جاتا ہے, وہ سر کٹانے آ جاتے تھے, ہم سر جھکانے کے لیے آنے کو تیار نہیں ہے. حضرت
काफी मुरादाबादी की बात चल रही थी, हम वो कैसे आशिक थे, कैसे उस शाख में से थे। अल्लाह अकबर। जब उनको फांसी की सजा वो लोगों ने अपने तौर पर देने की कोशिश की, हालांकि वो कोई सजा नहीं थी, इश्क की सजा नहीं होती, इश्क में तो मजा हुआ करता है। हजरत नज़मी महरवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी बात कही है, कहते हैं इश्क गर जुर्म है फांसी की सजा दो मुझको, इश्क गर जुर्म है फांसी की सजा दो मुझको, पर दरे यार पे मुझको ये सजा दी जाए, पर दरे यार पे मुझको ये सजा दी जाए। हजरत काफी मुरादाबादी से कहा जाता है, अल्लाह अकबर, हर मरने वाले से पूछा जाता है, हर फांसी जिसको दी जाती है, जिसकी गर्दन पे तलवार रखी जाती है, जिसको दुनिया से रुखसत किया जाता है, उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, ऐ काफी तुम भी बताओ कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। अल्लाह अकबर, आप मुझे बताएं तो सही, अब जिंदगी बाकी न रहेगी, जिंदगी का चिराग गुल हो जाएगा, अब जिंदगी की रानाइयां न रहेगी, जिंदगी का की बहारें उजड़ जाएगी। और उनसे पूछा जा रहा है, काफी तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। देखो उस शाख ऐसे होते हैं, इनकलाब इनसे आता है, इनकलाब ऐसे लोग बपा करते हैं। अल्लाह अकबर। जब हजरत काफी मुरादाबादी को कहा गया आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो फरमाते हैं पूरी जिंदगी अपने नबी की नात लिखता रहा, आखिरी ख्वाहिश यही है कि दुनिया से जाते जाते मैं अपने नबी की एक नात में इजाफा करते जाऊं। और आप अंदाजा करें, ये जमीन अहले इल्म की जमीन है, इनसे पूछो अगर बच्चा पास में बैठ के रो रहा हो, तो अगर शेर की आमद होती है तो किसी के रोने की आवाज ही से शेर की आमद खत्म हो जाती है, अशआर फिर जहन में नहीं आते। लिखने के लिए सुकून चाहिए, लिखने के लिए यकसुई चाहिए, लिखने के लिए माहौल अच्छा चाहिए, यही तो लिखने का तरीका है। तभी तो अशआर तख्लीक होते हैं, तभी तो अशआर जो है वो तरतीब पाते हैं। लेकिन जिसके सामने फांसी का फंदा हो और फिर कहा जा रहा है आखिरी ख्वाहिश, तो फरमाते न बच्चे याद आ रहे हैं, न बीवी याद आ रही है, न मुरीद याद आ रहे हैं, न दोस्त याद आ रहे हैं, न अहबाब याद आ रहे हैं, याद आया तो अल्लाह का महबूब याद आया, इसी को इश्क कहते हैं। याद आया तो खुदा का महबूब याद आया। कहते एक नात लिखना चाहते हैं, लेकिन आपसे कहना चाहता हूं उस फांसी के फंदे को देखकर उस आशिक मुस्तफा ने जो आखिरी नात लिखी है, कोई उसमें नक्स नहीं निकाल सकता। अल्लाह अकबर। ऐसा लगता है इश्क और अदब दोनों एक दूसरे से गले मिलते नजर आ रहे हैं। अदबी रानाइयां ऐसी और इश्क का मियार, अल्लाह अकबर, बल्कि यूं कहिए इश्क का जिब्रील मुकम्मल अपने सिदरा पर नजर आ रहा है। इस शान के साथ नात लिखी है और वो मशहूर जमाना कलाम ये है, कोई गुल बाकी रहेगा ना चांद रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चांद रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, इस गले बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में हैं, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएगी, सूना चमन रह जाएगा, बुलबुलें उड़ जाएगी, सूना चमन रह जाएगा, बुलबुलें उड़ जाएगी, सूना चमन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, जो पड़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट
سبحان اللہ شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا اور سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک نام حضرت کا، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ جب کافی نے یہ نعت لکھی انگریز جل بلا گیا، تیش میں آ گیا، کہا اس کو اب آسانی سے مرنے نہیں دیں گے، اس کو صرف پھانسی کی سزا نہیں دیں گے، اس کے دل و دماغ میں عشق کا سودا اتنا سمایا ہے، اب اس کو بہت درد اور دکھ دے کر کے ماریں گے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی قربانیاں آج کے تناظر میں دیکھو، آج کے ظلم زیادتی کے ماحول میں دیکھو، کافی کو کہاں آسانی سے نہیں ماریں گے اور دکھ دے کر کے ماریں گے۔ دکھ کیا دیں گے؟ اس زمانے میں جو استریاں ہوتی تھی وہ کوئلے کی ہوتی تھی، اندر کوئلے ڈال کر اس کو گرم کیا جاتا تھا۔ حضرت کافی مراد آبادی کو کوئلے کی استری کے اندر کوئلے ڈال کر جب آگ دہکائی گئی تو کافی کے بدن پر وہ استری چلائی گئی، جسے آپ آئرن کہتے ہیں، جسے پریس کہتے ہیں، وہ استری حضرت کافی کے بدن پہ گرم گرم چلائی گئی۔ جب کافی کے بدن پہ گرم گرم چلائی گئی، ادھر وہ استری چل رہی تھی اور ادھر عالم بیداری میں کافی کے سامنے مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ موجود۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول حالت بیداری میں کافی کو اپنا جلوہ دکھا رہے تھے۔ کافی رو پڑے اور کہتے آقا میں نے دیر کر دی، کاش مجھے معلوم ہوتا یہ صدمہ اٹھا کر آپ نظر آتے ہیں تو میں اس طریق چلوانے میں اتنی دیر کیوں کرتا، یہ کام میں پہلے کر دیا جلوہ یار پہلے نظر آ جاتا۔ آپ اندازہ فرمائیں، لیکن کسی کے دل کے تار مدینے کی سرکار سے اتنے مضبوطی سے جڑے تو ہوں کہ پھانسی کا پھندا دیکھ کر بھی انہیں مصطفیٰ جان رحمت یاد آئے، حضور کا ذکر یاد آیا۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم عشق رسول کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن حضور ہمیں کب یاد آتے ہیں؟ ان کو پھانسی کا پھندا دیکھ کر بھی حضور یاد آ رہے ہیں، حضور کو وہ وہاں بھی نہیں بھولے، پھانسی کا پھندا دیکھ کر بھی نہیں بھولے۔ آپ سے پوچھتا ہوں حضور ہمیں کب یاد آتے ہیں؟ آقا ہمیں کب یاد آتے ہیں؟ جب چہروں سے داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکنے کی تیاری کرتے ہو تب آقا یاد آتے ہیں، نرم نرم گڈوں پر لیٹ کر جب گندی فلمیں دیکھتے ہو تب آقا یاد آتے ہیں، اللہ اکبر جب چوریاں کرتے ہو تب آقا یاد آتے ہیں، جب سود کے دھندے کرتے ہو تب آقا یاد آتے ہیں۔ بتاؤ حضور ہمیں کہاں یاد آتے ہیں؟ جو قوم اپنے نبی سے یوں جفا کرے، جو قوم اپنے نبی سے یوں بے وفائی کرے، جو قوم اپنے نبی کے دل کو نشتر لگائے، یاد رکھنا تمہارے چہرے پہ چلنے والے وسطرے تمہارے چہرے پر اتنی تکلیف نہیں پہنچاتے جتنا قبر انور میں مصطفیٰ جان رحمت کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ جو قوم سجدوں کو ترک کر کے، جو قوم مسجدوں کو ویران کر کے قبر انور میں مصطفیٰ جان رحمت کا دل دکھائے، اس قوم کو عزت کی سانس لینا نصیب ہوگی، اس قوم کو وقار نصیب ہوگا، اس قوم کو عزت نصیب ہوگی۔ سن لو ہم کسی مردہ نبی کے ماننے والی قوم نہیں، ہم اس نبی کو مانتے ہیں جس کے بارے میں بریلی کے تاجدار نے کہا تو زندہ ہے واللہ، زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے ہمارے آقا زندہ ہے، اور صرف زندہ نہیں بلکہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ اب بتاؤ جب آقا ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں، اللہ اکبر، جب ایک بیٹا اپنے ہاتھ میں شراب کی بوتل لیتا ہے تو اس کے ماں کا دل کتنا دکھتا ہے، تو شراب کی بوتل بیٹے کے ہاتھ میں دیکھ کر جتنا ماں کا دل دکھتا ہے اس سے زیادہ شراب پینے والے کو شراب پیتا دیکھ کر مصطفیٰ جان رحمت کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ جب
تم اپنے چہروں سے داڑیاں مڈاتے ہو نا تو اس وقت میرے آقا کے دل کو بہت تکلیف پہنچتی ہے، کیونکہ ماں اپنے بچے سے جتنا پیار نہیں کرتی اس سے کروڑوں درجہ زیادہ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی امت سے پیار کیا ہے۔ مجھے حیرت ہے، اللہ اکبر، ہر پیار کرنے والے کے بدلے میں ہم نے پیار دیا، ہر محبت کے بدلے میں ہم نے محبت دی۔ اللہ اکبر، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے جیسے کسی ایک انسان سے پیار کیا، اس کے پیار میں رات رات بھر جگتے رہے، اس کو تحفے دیتے رہے، اس کی وجہ سے سب سے تعلق توڑ لیا، اس کی وجہ سے نیند گئی، چین گیا، قرار گیا، سکون گیا، بڑی معذرت کے ساتھ اپنے جیسے انسان سے پیار کیا، اس پہ سب قربان کیا اور آمنہ کے لال سے پیار کیا تو صدموں کے سوا رسول اللہ کو دیا کیا؟ نماز چھوڑ کر انہیں تکلیف پہنچائی، داڑیاں مڈا کر انہیں تکلیف پہنچائی، حرام دھندے کر کے انہیں تکلیف پہنچائی، عورتوں پر بدکاری کی نظر ڈال کے انہیں تکلیف پہنچائی۔ اللہ اکبر، اور پھر اس رسول نے ہم سے پیار کتنا کیا؟ ہم تو 1400 سال کے بعد پیدا ہونے والے تھے، ہماری پیدائش سے 14 صدیاں پہلے جس نے ہمارے گناہوں کو یاد کر کے رب کی بارگاہ کے اندر مغفرت کی دعائیں کی۔ اس طرح ام المومنین کہتی ہے، اگر میری قوم اس کو محسوس کرتی ہے تو محسوس کر لے، میں تو یہ جرأت کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں اور اس کو ثابت بھی کر سکتا ہوں، میرے نبی نے اپنی امت سے محبت اپنی جان سے زیادہ کی ہے۔ بے شک بے شک، حق حق، سبحان اللہ، بے شک۔ یہ کسی نبی کی شان نہیں، ہر نبی شان والے، عزت والے، مقام والے، مرتبے والے، لیکن کسی نبی نے اپنی امت سے اتنا پیار نہیں کیا۔ اگر آپ اس کو سن سکتے تو میں پیش کرنا چاہتا ہوں، محسوس کرو میری قوم کے جوانوں، حضرت نوح کی قوم نے جب نوح کو ستایا تو نوح نے کہا مولا ان کو ہلاک کر دے، ڈبا دے ان کو، ایسا طوفان بھیج کے یہ غرق ہو جائے، ان کا کوئی نہ بچے۔ یہی ہوا، حضرت لوط کو قوم نے ستایا، لوط علیہ السلام نے عرض کی مولا ان پہ پتھروں کی برسات کر دے۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کوچے کاٹی گئی، صالح علیہ السلام نے قوم کے لیے دعائے ضرر فرمائی، ہلاکت کی دعا فرمائی، مولا انہیں ہلاک کر دے، اور ہو گئی وہ قوم ہلاک۔ ان کی پوری داستان قرآن میں موجود ہے۔ جی، صالح علیہ السلام پہ میرے ماں باپ قربان، واللہ کسی نبی کی ادنا سی توہین کفر ہے، لیکن میں یہاں پر صرف تقابل کر کے بتانا چاہتا ہوں، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی جو آپ کے معجزے کے ذریعے سے پہاڑ سے نکلی تھی، اس کی کوچے کاٹی گئی تو آپ نے ان کے لیے ہلاکت کی دعا کی۔ حضرت صالح کو زخمی نہیں کیا، جی، صالح کے معجزے اور دعا کی برکت سے جو اونٹنی آئی تھی جسے قرآن ناقۃ اللہ کہتا ہے، اس کو تکلیف پہنچائی، اللہ نے عذاب نازل کیا۔ لیکن اب دوسری طرف میرے آقا کو دیکھو، ہمارے نبی کو دیکھو، سب نبی شان والے، سب عزت والے، سب ہمارے آقا، سب ہمارے مولا، لیکن اپنے نبی جن کی وجہ سے ہم نے ان سارے نبیوں کا پتہ پایا، آئے ہے، سبحان اللہ، طائف کی وادیوں کے اندر، طائف کی وادیوں میں جی، میرے آقا اللہ کا پیغام لے کر پہنچے، کوئی ساتھ نہیں، کوئی ساتھ نہیں، آقا اللہ کا پیغام لے کر کے پہنچے، وہاں کے مالداروں سے، سرداروں سے ملاقات کی، کہا کہ اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا، تو ان بدبختوں نے جواب دیا کیا تو ہی ملا تھا اللہ کو نبی بنانے کے لیے؟ معاذ اللہ، اس طرح کی گستاخانہ باتیں ان بدبختوں نے کی۔ اسی پہ بس نہیں کیا، جو طائف کے اوباش لڑکے تھے ان کو میرے آقا کے پیچھے لگا دیا اور کہا کہ ان کے بارے میں چلاؤ، غلط جملے چلاؤ۔ کیا غلط جملے تھے اب اس کو نقل نہیں کرتا، وہ چلاتے تھے اور حضور پہ پتھر مارتے تھے، حضور پہ پتھر مارتے تھے، کبھی سر پہ پتھر لگے، کبھی بدن پہ پتھر لگے، اور پھر لکھا ہے سیرت نگاروں نے اتنا خون بہا آمنہ کے لال کا، اتنا خون بہا میرے اور آپ کے آقا کا کہ حضور کا پورا وجود لہو لہان ہو گیا، حتیٰ
آقا کے نالین شریف خون سے بھر گئی. تقاضۂ بشریت جب میرے آقا پر گشی کی کیفیت طاری ہوئی تو حضور بیٹھ گئے زمین پر. اللہ کے حبیب زمین پر بیٹھ گئے. اللہ اکبر. جب گشی کی کیفیت میں میرے آقا زمین پر بیٹھے ہیں تو دونوں طرف سے ہاتھ پکڑ کے حضور کو انہوں نے اٹھایا, اور اٹھانے کے بعد پھر پتھروں کو آقا کی پنڈلیوں پہ مارنا شروع کیا. آپ تھوڑا تصور میں لائیں, آپ ذرا غور کریں. اللہ اکبر. مراد آباد والوں, عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا دعویٰ کرنے والوں, ذرا اپنی نبی کی محنتوں کا احساس کرو. یہ اذانیں ہمارے گھر تک آسانی سے نہیں پہنچی, یہ دین ہمارے گھر تک آسانی سے نہیں پہنچا, یہ قرآن جو اس پہ دھول تہ بتہ جمتی جا رہی ہے اتنی آسانی کے ساتھ ہمارے گھروں تک نہیں پہنچا. ان قربانیوں کو تو دیکھو. آپ کیا سمجھتے ہو چاند کے ٹکڑے ہوئے اور دین پھیل گیا, سورج پلٹا اور دین پھیل گیا. چاند کے ٹکڑے ہونا برحق ہے, سورج کا پلٹنا برحق ہے, مگر سن لو یہ جو دین پھیلا ہے صرف معجزات دکھا کر نہیں, معجزات سے زیادہ حضور کی محنتوں سے پھیلا ہے. اور وہ محنتیں کس ٹائپ کی ہے, وہ محنتیں کس انداز کی ہے. آقا علیہ السلام پہ گشی کی کیفیت ہے, میرے نبی پر گشی کی کیفیت ہے, اور دونوں طرف سے ہاتھ پکڑ کے اٹھایا جاتا ہے اور پنڈلیوں پہ پتھر مارے جاتے ہیں. ابھی پنڈلی پر کوئی چیز لگے نا, اسے پنڈلی کہتے ہیں. یہاں پہ گوشت کم ہوتا ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کو یوں مارا جا رہا ہے. اللہ اکبر. غیرت, اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت جوش میں آتی ہے جیسا کہ اس کی شان ہے. اور پھر اللہ بلبل سدرا سجد الملائکہ جبریل امین کو بھیجتا ہے. محبوب کی مرضی تو پتا کرو, محبوب کیا چاہتے ہیں. جبریل آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے, اور فرماتا ہے اگر آپ چاہیں ان دونوں پہاڑیوں کو آپس میں ملا دیا جائے اور طائف والوں کو پیس دیا جائے, ان کا نام و نشان ختم ہو جائے. اس وقت میرے نبی نے کہا تھا جبریل کن کے لیے, کلمہ پڑھنے والوں کے لیے نہیں, نعت پڑھنے والوں کے لیے نہیں, تعریف کرنے والوں کے لیے نہیں, حضور کی محبت کا اظہار کرنے والوں کے لیے نہیں, نفرت کرنے والے, پتھر مارنے والے, حضور کا مذاق اڑانے والے. جب ان پر عذاب آ رہا تھا اور محبوب کے حکم کا انتظار تھا جبریل کو کہ محبوب کہتے کیا ہیں, تو آقا نے فرمایا جبریل میرے اللہ سے کہہ دیں کہ اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے, توجہ, یہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے, لیکن میں امید کرتا ہوں کہ ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر ایمان لائے گی. اور آقا علیہ السلام نے کہا اللہم اہدی قومی, اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما جو کافروں کے لیے بھی اس طرح ہلاکت کی دعا نہ کرے, ان سے محبت کا یوں اظہار کرے. اس آقا کو اپنی ایمان والی امت سے پیار کتنا تھا, بس اتنا. اپنی بات سمیٹ لوں اس لیے کہ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ آپ دیر سے بیٹھے اور وقت بھی مکمل ہونے کے قریب ہے. شاید 12 بجے تک کا ٹائم تھا اور اب 12:30 سے بھی زیادہ تجاوز ہو رہا ہے. لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں, محسوس کرنا, گھر جا کے سوچنا, سب کی محبتوں کا احساس کیا, سب کی محبتوں کا. حضور نے اپنی جان سے زیادہ ہم سے پیار کی. ہماری ماں ہم سے اتنا پیار نہیں کر سکتی. میری قوم کے ان جوانوں کو میں کہتا ہوں, رات بھر فلم دیکھنے والے, اگر تو فلم دیکھ رہا ہے تو میری ان باتوں کو گھر جا کر سوچنا. نرم گدوں پر لیٹ کر کے زنا کے مناظر دیکھنے والے, اگر تو دیکھ رہا ہے تو ذرا یہ سوچنا, غور کرنا, سوچنا, غور کرنا کہ جس نے اپنی جان سے زیادہ ہم سے پیار کیا, پوری رات ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کی. جب مغفرت کی دعائیں کرنے کھڑے ہوتے تھے تو پیر سوج جاتے تھے. ام المومنین اما عائشہ کہتی ہے ایسا لگتا تھا کہ جیسے پیر پھٹ جائیں گے اور اس سے خون نکلنے لگے گا. میں کہتی تھی یا رسول اللہ بس بھی کیجئے, اللہ آپ کی امت کو بخش دے گا. تو آقا فرماتے ہیں عائشہ میری امت بہت گنہگار ہے. اللہ اکبر. ام المومنین کہتی ہے
ایک دن میں نے حضور کو دیکھا کہ بیٹھ کر کوئی نماز پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کر. میں نے عرض کی آقا آپ بھی بیٹھ کے نماز پڑھنے لگے؟ تو آقا فرماتے عائشہ میری امت کے غم نے مجھے بوڑھا کر دیا، میری امت کے غم نے مجھے بوڑھا کر دیا. اللہ اکبر. آپ مجھے بتاؤ، ہر ایک کو محبت کے بدلے میں محبت دینے والوں، نبی کو محبت کے بدلے میں صدمے کے سوا اس امت نے دیا کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں لوگ ہم سے نفرت کر رہے ہیں، کیوں نہ لوگ نفرت کریں، ہم نے نبی کو بدلے میں کیا دیا؟ میرے آقا کی محبت کا احساس کر سکتے ہو؟ صاحب معارج لکھتے ہیں، صاحب معارج اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے بابا کے پاس آئی اور آ کر کے عرض کر لگی بابا آپ اللہ کے قرب خاص میں پہنچے، قاب قوسین کی منزلوں پر پہنچے. آقا اللہ نے آپ سے جو باتیں کی نہ اللہ نے بتائی نہ کبھی آپ نے بتائی. اللہ تو بس اتنا ہی کہتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا کہ جو وحی کرنی تھی اپنے بندے خاص پہ کی، کوئی اس کی وضاحت نہیں کیا کی، کیا باتیں کی، کیا راز کی باتیں ہوئی. بابا آپ تو بتائیں نا کہ اللہ نے آپ سے راز کی کیا باتیں کی، آپ بتائیں. ارشاد ہوا فاطمہ تم نے پوچھا ہے اس لیے بتاتا ہوں، مگر ایک ہی بتاؤں گا، سب نہیں، صرف ایک بات بتاتا ہوں. جو باتیں ہوئی کعبہ قوسین میں پہنچ کر جو باتیں ہوئی ایک بات تمہیں بتا دیتا ہوں. سیدہ نے پوچھا بابا کیا؟ ارشاد ہوا میری بیٹی جب میں کعبہ قوسین کی حدوں میں پہنچا، کعبہ قوسین کی حدوں میں پہنچا، کہہ سکتے ہیں وہاں تو عرف طرف ہی نہیں، وہاں تو دوئی کی جگہ ہی نہیں، یوں کہہ لیں کہ جلوے ظاہر لمعے باطن میں فنا ہوا، ذل ذات عین ذات میں فنا ہو گئی. بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا. ابھی بھی دنیا سوچ رہی کون گیا کون گیا کون گیا، اور قیامت تک کے یہی سوچتی رہے گی کون گیا کون گیا کون گیا. لیکن عشق و محبت کا امام کہتا ہے وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت تاجدار دو عالم کانفرنس، سرزمین پیپلسانہ، سرزمین پیپلسانہ حضور سید صاحب قبلہ، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو ہو جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. کمال امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگوں کو ابھی تک حیرت ہے کہ وہ وہاں گئے کیسے، وہاں گئے کیسے. میں نے کہا جانے پہ کیوں تجھے ٹینشن ہے، ہمیں تو اب تک یہ حیرانی ہے کہ وہ آئے کیسے تھے. تجھے جانے کا حال تجھے پریشان کرتا ہے، ہمیں آنے کا حال پریشان کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے گھر جانا یہ حیرت نہیں ہوتا، اپنے گھر سے واپس آ جانا یہ حیرت کی بات ہوتی ہے. ارے وہ تو آئے کہاں سے تھے؟ جگہ جگہ قرآن بار بار کہتا ہے کہاں سے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. یہ ارسلہ بتا رہے تھے آئے کہاں سے، آئے کہاں سے تھے جی. ان کا رسول ہونا بتا رہے وہ آئے کہاں سے تھے. قد جاکم من اللہ نور، من اللہ من اللہ من اللہ. کوئی چھوٹا سا عربی کا طالب علم بھی کہے یہ من اللہ کیا ہوتا ہے. جی 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 کیا تو بات جب من اللہ گیا، من اللہ آئے، من اللہ، تو اگر گئے اللہ تو کیا تکلیف ہے جی. کیا تکلیف ہے. لیکن بہرحال میرا عنوان وہ نہیں عرض کر رہا تھا. سیدہ کائنات نے پوچھا بابا کیا باتیں ہوئی. ارشاد ہوا بیٹی جب میں قرب خاص میں پہنچا،
تو میرے اللہ نے مجھ سے 70,000 بار کہا. سبحان اللہ. بات اس پہ مکمل کرتا ہوں, گھر جا کے سوچنا. اس پہ میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا ابھی, صرف وقت کی قلت کی وجہ سے, لیکن گھر جا کے سوچنا اور پھر سوچنا کہ دنیا ہم سے نفرت کیوں کر رہی ہے. جی ظالمو. اچھا بولوں. مجھے پتا تھا کہ 12 بجے ختم ہو. نہیں حضرت بولیے بولیے. بڑی مہربانی, نوازش, اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. تو بڑی نوازش. جتنا چاہے اتنا بولیے حضرت. بہت شکریہ. جتنا چاہے اتنا بولیے. اچھا ٹھیک. جی جی جتنا چاہے اتنا بولیے. میرے اللہ نے 70,000 مرتبہ 70,000 مرتبہ مجھ سے کہا محبوب مانگو کیا مانگتے ہو. محبوب مانگو کیا مانگتے ہو. محبوب مانگو کیا مانگتے ہو. جی جی. کتنی مرتبہ؟ صرف 70,000. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. خدا کا جلوہ سامنے ہو, جی جی. جلوہ یار, اللہ کا وجہ کریم. حالانکہ ہم پھر کہتا ہوں آمنے سامنے دائیں بائیں آگے پیچھے کی بات نہیں کرتے, لیکن صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ کیف کے پر جہاں جلے, کوئی بتائے کیا کہ یوں جہاں کیف کے پر جلتے ہیں بلبل سدرا کو تک پتا نہیں کہ وہاں ہوا کیا ہے. میرے امام کہتے ہیں گنچ جو چٹکے تھے ما اوہا دنا کے باغ میں. سبحان اللہ. گنچ جو چٹکے تھے ما اوہا دنا کے باغ میں, بلبل سدرا تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں. سبحان اللہ. جبریل کو بھی پتا نہیں چلتا. وہ حضور کی معراج ہے, دائیں بائیں آگے پیچھے کی بات نہیں, لیکن صرف سمجھانے کے لیے خدا کا وجہ کریم دیکھ رہے ہیں, اللہ کا وجہ کریم دیکھ رہے ہیں, خدا کا جلوہ دیکھ رہے ہیں. اور جلوہ دیکھتے ہوئے خدا فرما رہا ہے, جلوہ دکھاتے ہوئے محبوب مانگو کیا مانگتے ہو. جی. مانگو کیا مانگتے ہو. سبحان اللہ. مانگو کیا مانگتے ہو. سبحان اللہ. مانگو کیا مانگتے ہو. سبحان اللہ. تو سیدہ فاطمہ الزہرا مچل گئی. کہا بابا پھر آپ نے کیا کیا مانگا. کیا بات ہے. جب اس نے 70 بار کہا کہ 70,000 بار کہا کہ مانگو کیا مانگتے, تو آپ نے کیا کیا مانگا. جی جی. آقا فرماتے بیٹی وہ جب کہتا مانگو کیا مانگتے ہو تو ایک ہی جواب دیتا, میری امت کو بخش دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میری امت کو بخش دے. کیا بات ہے. میری امت کو بخش دے. بیٹی اس نے 70,000 بار کہا مانگ. پیارے مانگ کیا مانگتا ہے. میں 70,000 بار ایک ہی بات کرتا رہا, میری امت کو بخش دے. اب یہاں میں اس پر ایک تبصرہ کرنا چاہتا ہوں. خدا کو دیکھ کر جو ہمیں نہ بھولے, خدا کو دیکھ کر مراد آباد والوں, پیپلز خانہ والوں, جی جی. محسوس کرو اس کو. گرد نواز سے آنے والوں محسوس کرو, جو خدا کو دیکھ کر, خدا کو دیکھ کر, خدا کو دیکھ کر ہمیں نہ بھولے. ہم کون؟ شرابی ہم میں, جواری ہم میں, زانی ہم میں, پاپی ہم میں, گنہگار ہم میں, تاش کے پتے کھیلنے والے ہم میں, جوا کھیلنے والے ہم میں. ہمیں پاپیوں کو نہ بھولے. آپ نے کہا امین القادری یہ کون سی بات ہے, خدا کو دیکھ کے ہمیں نہ بھولے. میں نے کہا سن, اب لوگ کعبہ دیکھ کر وطن بھول جاتے ہیں. جی. کیا بات ہے. کیا بات ہے. دماغ میں منصوبہ لے کر جاتے کہ یہ مانگوں گا اللہ سے, یہ مانگوں گا اللہ سے, یہ اللہ کی عزت کی قسم. جب میں پہلی مرتبہ گیا اور میری نظر کعبے میں پڑنے والی تھی, میں نے دماغ کی فہرست میں اتنے نام لکھے تھے, اتنی حاجتیں لکھی تھی, مگر میرا اللہ جانتا ہے کہ جب کعبے پہ نظر پڑی تو میری زبان نہ کھل سکی. میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا میں حقیقت میں ہوں. اللہ اکبر. لوگ کعبہ دیکھ کر کے اپنی حاجتیں بھول جاتے ہیں, وطن بھول جاتے ہیں, لیکن یہ رب کعبہ کو دیکھ کر اپنی پاپی امت کی مغفرت کا سوال کرتے ہیں. کتنا پیار. دوسری بات, اہم بات کی طرف آئیے. اللہ کو دیکھ کر, اللہ کو دیکھ کر پاپیوں کو یاد کیا, یعنی امت کا پیار کتنا. ارے اللہ کو دیکھ کر لوگ, اللہ کو دیکھنا تو بڑی بات,
70,000 پردوں کے پیچھے سے ایک تجلی دیکھ کر لوگ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اپنے آپ کو. اور وہ کون ہستی ہے؟ جب کہ رب ارنی انظر الیک، اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. وہ کہا تو نہیں دیکھ سکتا. پھر کیا ہوا؟ 70,000 پردوں کے پیچھے سے تجلی کی. تجلی 70,000 پردوں کے پیچھے سے تجلی کی تو موسیٰ اپنے آپ کو بھول گئے اور زمین پر بے ہوش ہو کر آ گئے. تو جو 70,000 پردوں کے پیچھے سے دیکھے تجلی، وہ اپنے آپ کو بھول جائے. اور جو بے حجاب اور بے نقاب دیکھے، اتنے قریب سے دیکھے، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، سبحان اس کے اللہ. باوجود بھی ہمیں یاد رکھے تو ہم سے پیار کتنا ہے. لیکن اب پلٹ کر ایک سوال، جو خدا کو دیکھ کر ہمیں نہ بھولا، ہم پاپیوں کو خدا کو دیکھ کر ہمیں نہ بھولا، ہم فلموں میں اس کو بھول گئے. فلم دیکھ کر اس کو، وہ خدا کو دیکھ کر ہمیں نہیں بھولے، ہم فلموں میں دیکھ کر، فلموں میں گھوم کر ان کو بھول گئے، گم ہو گئے فلموں میں. وہ خدا کو دیکھ کر ہمیں نہیں بھولے، میری قوم زنا کے اڈوں پر جا کر انہیں بھول گئی. کیا ہوگا؟ تباہی نہیں ہوگی؟ حل کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ حل ایک ہی ہے، بس ایک. جس کا دل دکھا کر یہ مصیبتیں مول لی ہے، اسے خوش کرو، ان سے معافی مانگو، جی انہیں راضی کرو، حضور کو راضی کر لو، حالات بدلیں گے، انقلاب آئے گا. اور ہمیں ڈرنے کی، مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. یاد رکھنا مسلمانوں، اچھی طرح یاد رکھنا، حالات کہیں بھی کچھ بھی، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں میں، اپنے ملک کی کسی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا کہیں کچھ ہو، چڑیا کوے نہ بنو، عقاب بنو عقاب. ہاں، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں. ہم لنگڑے لولے اندھے بہرے خدا کی عبادت نہیں کرتے، ہم رب محمد کی عبادت کرتے ہیں. اور میرے اللہ کی طاقت اتنی ہے کہ جو فرعون کو دریا میں غرق کر دیتا ہے، نمرود کو لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دیتا ہے، ابو جہل کو چھوٹے بچوں کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، اللہ اکبر، ابو لہب کو عبرتناک موت عطا کرتا ہے، اس کی بیوی کے گلے میں پھانسی کا پھندا پڑتا ہے اور وہ بدترین حالات میں ہلاک ہوتی ہے. اپنے اللہ سے صرف رابطہ جوڑنے کی ضرورت ہے، یا جو رشتہ کمزور ہو چکا ہے نا، اس رشتے کو پھر سے دوبارہ بحال کرنے کی ضرورت ہے. یاد رکھنا، اللہ رسول سے رشتہ مضبوط کرو. سب سے رشتے مضبوط کرنے چلے، اللہ رسول سے رشتہ کیوں کمزور کر رہے ہو؟ مگر یاد رکھنا، اللہ سے رشتہ کیسے جڑے گا، اللہ سے رشتہ مضبوط کیسے ہوگا، رسول پاک سے رشتہ مضبوط کیسے ہوگا؟ آسان طریقہ یہ ہے کہ جو گناہوں کے دلدل میں ڈوب گئے، توبہ کر کے نکلو، اللہ کی طرف پلٹو. کہاں جا رہے ہو؟ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، دوسری طرف نہ جاؤ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اس سے معافی مانگو. یاد رکھنا، میرا اللہ جلدی ناراض نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی منانے کے لیے آ جائے تو وہ جلدی سے راضی ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں، میری قوم کے جوانوں، گناہوں کے اندر نہ کوئی عزت نہیں ہے، گناہوں میں کوئی سکون نہیں ہے، گناہوں میں کوئی قرار نہیں ہے. گناہ تباہ کرتے ہیں، گناہ برباد کرتے ہیں، گناہ ہلاک کرتے ہیں. اللہ کی طرف پلٹو، اللہ کی طرف رجوع کرو. سب سے آسانی سے اگر کوئی مانتا ہے تو وہ میرا اللہ ہے. سب کو منانا مشکل ہے، رب کو منانا بہت آسان ہے. آؤ آنسوؤں کی سوگات پیش کرو. صرف آنسو کے 2 قطرے، اپنی آنکھوں کے آنسو کے 2 قطرے اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے طور پہ پیش کر دینا تو اقبال کے شعر میں ترمیم کرتے ہوئے کہتا ہوں، موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے، موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے. قطرے جو تھے عرق میرے، عرق انفعال کے، شرمندگی کے 2 قطرے پوری زندگی کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں. گڑ گڑاؤ نا اللہ کی بارگاہ میں. سب کے پاس گڑ گڑانے والے، کبھی رب کے پاس گڑ گڑا کے دیکھ. ہمارے مسائل کا حل، اللہ اکبر،
तावीज़ात में नहीं है, हमारे मसाइल का हल सियासी लीडरों के दरवाजों पर नहीं है, हमारे मसाइल का हल नफली वज़ाइफ में नहीं है, हमारे मसाइल का हल गुनाहों से तौबा करने में है। जब तक गुनाह से नहीं निकलोगे कोई वजीफा कारगर नहीं होगा, जब तक गुनाह से नहीं निकलोगे कोई तावीज असरअंदाज नहीं होगा, जब तक गुनाह से नहीं निकलोगे हालात बदलेंगे नहीं। आओ तौबा करें, आओ जिंदगी को बदलें, आओ जिंदगी में इनकलाब बर्पा करें। एक मजजूब बुजुर्ग जो है वो बस्ती में ऐलान करते फिर रहे थे, लोगों अल्लाह से सुलह कर लो, अल्लाह तुमसे सुलह करने के लिए तैयार है। लोगों अल्लाह से सुलह कर लो, अल्लाह तुमसे सुलह करने के लिए तैयार है। लोगों अल्लाह से सुलह कर लो, अल्लाह तुमसे सुलह करने के लिए तैयार है। जब उनको कब्रिस्तान में देखा गया तो कब्रिस्तान में रोते हुए कह रहे थे, अल्लाह इनसे सुलह कर ले, ये तुझसे सुलह करने के लिए तैयार है। अल्लाह इनसे सुलह कर ले, ये तुझसे सुलह करने के लिए तैयार है। किसी ने कहा, बाबा बस्ती में कहते हो कि अल्लाह इनसे अल्लाह से सुलह कर लो और कब्रिस्तान में कहते हो अल्लाह इनसे सुलह कर ले। बस्ती में लोगों को अल्लाह से सुलह करने के लिए कहते हो और कब्रिस्तान में अल्लाह को बंदों से सुलह करने के लिए कहते हो। तो उस मजसूब ने कहा भरी और फिर फरमाया, जब तक इंसान जिंदा होता है अल्लाह उससे फरमाता है, मेरे बंदे माफी मांग ले ताकि मैं तुझे माफ कर दूं। बल्कि मेरा अल्लाह तो ऐसा करीम है, अल्लाह अकबर, हर रात के आखिरी हिस्से में वो अपनी शान के मुताबिक पहले आसमान पर नुज़ूल इजलाल फरमाता है और पुकार कर अपने बंदों से कहता है, मेरे बंदो मुझसे क्या मांगते हो मांग लो, मैं तुम्हें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ रात के पापियों, सुबह होने से पहले पहले अपने गुनाहों से, अपने जराइम से तौबा कर लो। लेकिन हम तो रात के 3 बजे तक के फिल्में देखकर, लहव लईब में डूबकर, जराइम करके ऐसे सोते हैं कि फिर फजर भी बिस्तर में जाती। और जब सूरज गुरूब होने लगता है तब भी मेरा अल्लाह रहमत की चादर फैलाकर कहता है, मेरे बंदो मुझसे क्या मांगते हो मांग। ऐ दिन के पापियों, इससे पहले कि दिन खत्म हो जाए मुझसे माफी मांग लो, मैं तुम्हें माफ कर दूं। मुझे बताओ, अल्लाह अपने बंदों से कहते। तो मजजूब बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब तक इंसान जिंदा रहता है अल्लाह उसको माफ करना चाहता है। वो कहता है माफी मांग, मैं तुझे माफ करूं। लेकिन जब वो मर कर अजाब में गिरफ्तार होता है तब बंदा कहता है मुझे माफ कर। उस वक्त तो उसके लिए तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है। इससे पहले कि तौबा का दरवाजा बंद हो जाए अल्लाह से माफी मांग। और कितना ही पाप किया, कितना ही बड़ा जुर्म किया, कितने ही गुनाह किए, एक बार माफी मांगो। मांग के देखो माफी, पुकार के देखो उसको। सबको पुकारा ना, जरा रब को पुकार के देखो। बेशक बेशक। सबके दरवाजे पे दस्तक दी, जरा मेरे अल्लाह के दरवाजे पे भी दस्तक दे के देखो। सबके लिए रोया ना, जरा अल्लाह के लिए रो के देखो, उसके लिए आंसू बहा के देखो। मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, अल्लाह से बढ़कर हम पे कोई मेहरबान नहीं, अल्लाह से बढ़कर हमसे कोई ज्यादा प्यार करने वाला नहीं। आओ अल्लाह को राजी करें, आओ अल्लाह को मनाएं, आओ अल्लाह तबारक व तआला को राजी करें। अल्लाह अकबर। एक बात मुझे याद आई, अल्लाह अल्लाह हदीस पाक का मफहूम पेश करता हूँ। कैसा करीम है बंदों पे, कैसा मेहरबान है, बंदों से प्यार कैसे करता है। एक मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बारिश बंद हुई और जब बारिश बंद हो गई तो कौम मूसा कलीम के पास आई और कहने लगी बारिश रुक गई, कुछ कीजिए। मूसा कलीम ने फरमाया अलैहिस्सलाम कि तुम सब इकट्ठा हो जाओ, हम शहर के किनारे पे चलेंगे, वहां दुआ करेंगे, अल्लाह से बारिश मांगेंगे। 70,000 का मजमा इकट्ठा हो गया, 70,000 का मजमा इकट्ठा हो गया। अल्लाह से दुआ की, इरशाद हुआ कलीम तुम्हारी दुआ मकबूल है। लेकिन एक बंदा इसमें ऐसा, इस पूरे मजमे में एक बंदा ऐसा है जिसने 40 साल तक मुझे नाराज किया है, मेरा नाम तक नहीं लिया है, हम मुझसे नाराज है, उसी की वजह से बारिश रोक रखी है। जब तक उस बदबख्त को
کو نہیں نکالو گے بارش نازل ہونے والی نہیں. موسیٰ کلیم علیہ السلام نے عرض کی مولا مجھے کیسے پتا چلے کہ وہ بندہ کہاں ہے کون ہے؟ ارشاد ہوا آواز لگاؤ. آواز لگانا تمہارا کام ہے, پہنچانا ہمارے کرم پر ہے. حضرت موسیٰ نے آواز لگائی, اے وہ انسان, اے وہ شخص جس نے 40 سال تک خدا کو ناراض کیا, اللہ کا نام تک نہ لیا, خدا کا ذکر تک نہ کیا, گناہ پہ گناہ, جرائم پہ جرائم کرتا رہا, نکل جا یہاں سے, تیری وجہ سے بارش رکی ہے. تو بندہ ہوشیار تھا, ہوشیار تھا وہ بندہ. ادھر ادھر دیکھا, سب ادھر ادھر دیکھ رہے کون نکلتا ہے کون نکلتا ہے کون نکلتا ہے. اس نے اپنے سر پہ چادر ڈالی اور چادر ڈال کے چپکے چپکے کا. یہی فرق ہے, بہت بڑا فرق ہے جھوٹے خداؤں میں اور سچے خدا میں. جھوٹوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ ناک سے مکھی نہیں ہٹا سکتے. سچے خدا کی شان یہ, نحن اقرب الیہ من حبل الورید, وہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے. اس کو نہ جگانے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ سوتا نہیں, اسے اونگ بھی نہیں آتی, وہ اونگ سے بھی پاک ہے. وہ سونے والے اور ہیں, کسی نشے میں بدمست ہے. میرا سچا رب, اور وہ سچے رب کون؟ رب محمد. ہاں, ہم کسی خدا کو نہیں جانتے نہ کسی خدا کو مانتے ہیں, ہم اسی خدا کو مانتے ہیں جسے رب محمد کہا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, کوئی خدا نہیں رب محمد کے سوا. رب محمد کو اس نے پکارا کس شان سے, 40 سال تک پاپ کرتا رہا, جرائم کرتا رہا, سر پہ چادر ڈال کے چپکے چپکے کہتا اللہ اگر اس مجمع سے میں نکلوں گا تو میں ذلیل ہو جاؤں گا, بے عزت ہو جاؤں گا, یہ مجھے مار بھی ڈال سکتے ہیں کہ تیری وجہ سے بارش رکی. مولا مجھے رسوا کرنے میں تیرا فائدہ کیا ہے, مجھے ذلیل کرنے میں تیرا فائدہ کیا ہے؟ اگر میں ذلیل ہو جاؤں گا تو تیرا کوئی فائدہ تو نہیں, اور اگر تو مجھے معاف کر دے تو تیرا کوئی نقصان بھی نہیں. اگر تو مجھے معاف کرے تو تیرا کوئی نقصان نہیں, لیکن اگر معاف کر دیا وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد ایک قدم بھی تیری مرضی کے خلاف نہیں اٹھاؤں. آج بچا لے مجھے, زندہ باد زندہ آج باد. بچا لے مجھے, میری عزت بچا لے, مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے. میں مانتا ہوں کہ میں نے تجھے ناراض کیا لیکن میں نے تیرا کبھی نام بھی نہیں لیا. مولا آج معاف کر, بچا لے, میری عزت بچا لے, معاف کر دے مجھے. اور جب عزت پہ بنائی تو 2 آنسو نکلے جذبات میں اور وہ گال پر آئے, اور ابھی وہ ڈھلکے بھی نہیں تھے, کالی کالی گھٹائیں چھا گئی اور ایسا برسا کہ جل تھل کر دیا. لوگ نہا گئے پانی میں. موسیٰ کلیم نے آسمان کی طرف رخ کیا, کہا مولا یہ تو کہا تھا کہ جب تک وہ نکلے گا نہیں برسائیں گے نہیں, کوئی نہیں نکلا, برسا کیوں؟ ارشاد ہوا موسیٰ جس کی وجہ سے روک رکھا تھا برسایا اسی کے صدقے میں. سبحان اللہ, اسی کے صدقے. وہ مردود سے چند سیکنڈ میں محبوب ہو گیا. اے سبحان اللہ. کہاں تو مردود اور چند سیکنڈ میں محبوب, چند لمحات میں انقلاب کیسا. ارشاد ہوا معافی مانگ لی, معافی طلب کر لی, توبہ کر لی, معاف کر دیا ہم نے, اور اس کے آنسوؤں کی لاج رکھ لی, برسا دیا. اب ذرا دیکھنا پیار کتنا کرتا ہے مسلمانوں, احساس نہیں کیا. وما قدر اللہ حق قدری, تم نے اپنے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو قدر کرنے کا حق تھا. بے شک سبحان اللہ. اللہ کی قدر نہیں کی تو تمہاری قدر کیسے ہوگی؟ نبی کی قدر نہیں کی تمہاری قدر کیسے ہوگی؟ کہا کہ اسی کی وجہ سے برسایا. اب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا ذرا دکھانا وہ کون ہے. یہ اللہ کا پیار ہے بندوں کے ساتھ. اور پھر یہ کہتا ہوں جب موسیٰ کے امتی کے ساتھ یہ پیار ہے تو یار کے امتی کے ساتھ کیسا پیار ہے. سبحان اللہ سبحان وہ اللہ. تو موسیٰ علیہ السلام کو امتی تھا نا. امت محمدیہ کو کوئی خاص درجہ ہے, کوئی خاص درجہ امت محمدیہ کا, بڑا درجہ ہے. ارے درجہ یہ ہے قربان جائیں
امام المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، کیا پیاری بات لکھی۔ موسیٰ کہتے ہیں مانگتے ہیں، ہے نا، اور جواب کیا آتا ہے؟ لن ترانی، منع کرتے نہیں دیں گے، جو بھی مانگا نہیں دیں گے۔ اور امت محمدیہ کو کیا کہا؟ ادعونی استجب لکم، سبحان اللہ، جو مانگیں گے دیں گے۔ بے وہاں شک، نبی کو منع کیا اور یہاں امتیوں سے کہہ رہے ہیں محبوب کی جو مانگو گے دیں گے۔ تو معاذ اللہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ امتی کا درجہ نبی سے بڑھ گیا، یہاں یہ ہے وہاں اصل کا معاملہ ہے یا طفیلی کا معاملہ ہے۔ ہاں طفیلی کو بھی درجہ مل رہا ہے۔ طفیلی مطلب سمجھے؟ دیکھو اگر کوئی مزدور ہے، مزدور ٹھیلا ڈھکیلتا ہے، تو کیا کوئی وزیر اعظم اپنے گھر میں شادی کرے گا تو اس مزدور کو بلائے گا؟ بولو بھائی، بلائے گا؟ نہیں بلائے گا، وہ تو مفتی صاحب کو بلائے گا۔ ٹھیک، تو مفتی صاحب کی بلا کو دعوت ملی وزیر کے گھر سے، مفتی صاحب آنا، اور جس کو چاہو خادم کو لے آ سکتے ہو، کوئی پرابلم کی بات نہیں۔ اب مفتی صاحب کسی چپل سینے والے کا ہاتھ پکڑے گا چلو، اب ایک جامع مسجد کے امام صاحب وہ مفتی صاحب کے برابر نہیں، ان کو نہیں بلایا وزیر نے، لیکن وہ جو چمار تھا چپل سینے والا وہ جا رہا ہے، تو معاملہ کیا ہے؟ وہاں اصل ہے اور یہ اصل کا طفیلی ہے نا۔ تھوڑی مشکل بات ہے، بعد میں آپ اپنے علماء سے سمجھنا، آپ کو بتائیں گے طفیلی کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی طفیل میں جا رہا ہے، بات سمجھے۔ اور آسان زبان میں کہہ دوں، ارے بڑے بڑے لوگ ان کو مرسیڈیز کار میسر نہیں، لیکن کتے مرسیڈیز کار میں گھوم رہے ہیں، وجہ کتے کے لیے مرسیڈیز کاریں بنی ہیں یا کتا مرسیڈیز کاروں کے لیے؟ نہ یہ اس کے لیے نہ وہ اس کے لیے، بس بات اتنی ہے کہ یہ جس کا غلام ہے، جس کی ملکیت میں ہے، وہ مرسیڈیز کار کا مالک ہے، تو طفیلی بن کے یہ بھی جا رہا ہے۔ تو پتہ چلا جس کا مالک جتنا بڑا ہوتا ہے طفیلی کی رسائی وہاں تک ہوتی ہے۔ بس اتنی بات ہے کہ جو ہمارا مالک و مولا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے، اس لیے اللہ نے سب سے زیادہ رعایت اگر کسی کو عطا کی ہے تو امت محمدیہ کو عطا کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب سے آخری میں آئے، سب سے آخری میں آئے، رسول اللہ، زندہ باد، زندہ سب باد، سے آخری میں آئے، اٹھیں گے سب سے پہلے، بے شک، سب سے آخری میں آئے، جنت میں جائیں گے سب سے پہلے، سبحان اور اللہ، سب کے جرائم بیان ہوں گے تمہارے سامنے۔ بنی اسرائیل نے یہ کیا، لوط کی قوم نے یہ کیا، صالح علیہ السلام کی قوم نے یہ کیا، ابراہیم علیہ السلام، سب کے دکھڑے، سب کے جرائم، سب کے برائی تمہارے سامنے آ گئی۔ تمہارے بعد کوئی امت ہی نہیں آئے گی تاکہ تمہاری برائی کسی تک پہنچ نہ سکے۔ ہے کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان کیوں؟ اللہ، کیونکہ تم میرے محبوب کی امت ہو، میرے پیارے کی امت ہو۔ اوروں کا حال یہ، اگر گناہ کر لے تو سزا کیا؟ اپنے آپ کو قتل کر دو، یہی، اور تم گناہ کرو تو توبہ کرو، معافی ہے۔ تو بہرحال بات دور نکل رہی ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا وہ جس نے توبہ کی ہے، رویا ہے اور توبہ قبول ہو گئی ہے، ذرا بتانا وہ کون ہے، ذرا ارشاد ہوا نہیں بتاؤں گا۔ کس کو؟ موسیٰ کلیم۔ موسیٰ نہیں بتائیں گے۔ کیوں مولا؟ موسیٰ جب تک باغی تھا، گناہ کر رہا تھا، پاپ کر رہا تھا، نافرمانی کر رہا تھا، تب بھی تو میں نے پردے ڈال کے رکھے تھے، تب نہیں بتایا تھا۔ اب تو توبہ کر کے میرا ہو گیا ہے، اب بتا کر کے اس کو ذلیل کیسے کر دوں، اب بتا کر اس کو رسوا۔ یہ ہمارا اللہ ہے، ایسی محبت کرتا ہے۔ آئیے نا ہم بھی زندگیاں بدلے، توبہ کرے، زندگی میں انقلاب پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق دے، اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق دے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور اللہ ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول کرے۔ ہاں قاری، قاری صادق صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد، اللہ تعالیٰ اور تمام علماء کو مبارکباد کہ اللہ ان سب کو جزائے خیر دے۔ بس اتنا میرے عزیز، میرے بھائیوں، یاد رکھیے اللہ کو راضی کیجئے اور اللہ کے محبوب کو راضی کیجئے، حضور کو منائیے، اس لیے کہ پورا کے پورا دین حضور کی ذات ہے۔ اقبال نے کہا تھا بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم اوست،
अगर बऊ न रसीदी तमाम बूला हबीस, पूरा के पूरा दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात है। हुजूर से जुड़िए, हुजूर के करीब आइए और हुजूर अलैहिस्सलाम को ऐसा मानिए जैसा कि मानने का हक है। याद रखिए, हुजूर अलैहिस्सलाम को अपनी तरह बशर कहना या बड़ा भाई कहना या उनके इल्म गैब का इनकार करना या उनके हाजिर और नाजिर का इनकार करना, ये बहुत नादानी की बातें हैं, जुरत की बातें हैं। मेरे अजीज भाई, हमारा बाप भी, अपना बाबा भी हमारी तरह बशर नहीं है। वजह ये है कि आप कहेंगे शक्ल तो ऐसी है, हम कहते हैं मगर हम अपने आप को देखते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता, लेकिन बाप को देखते हैं तो मकबूल हज का सवाब मिला करता है। और पता चला जब अपना बाप अपनी तरह बशर नहीं तो रसूल पाक अपनी तरह बशर कैसे हो सकते हैं। वो बशर ज़रूर हैं लेकिन खैरुल बशर है, सैयदुल बशर है। और मेरे इमाम ने कहा, लोग तो बड़ा भाई कहते कहते थके, लेकिन मेरे इमाम कहते हैं सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीद गए कहूँ, जाने मुराद काने तमन्ना कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशे, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। और कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया।